जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लासर आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज इमरान खान साहब की कैद को पूरे 3 साल हो गए हैं और उस पर पीटीआई जो है उन्होंने अपने एहतजाज का प्लान भी बनाया हुआ था। बहुत सारी उनका रैलीज़ का भी उनका प्लान था। फिर ट्विटर सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, उनकी पार्टी के लीडर्स जो हैं उनके हमने मुज़म्मती बयानात भी देखे। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उन्होंने उनको हाईलाइट किया। डेफिनेटली तौर पर मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म है और हमारे मुल्क की एक अनफॉर्चुनेट एक तारीख रही है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कोई भी ऐसा आपको नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल माज से अगर मैं कोई रीसेंट हिस्ट्री में देखूं तो शायद मोहम्मद खान जुनैजो साहब थे, वो जेल में नहीं गए थे, या फिर हमने देखा शौकत अजीज़ साहब देख लें, या इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ मैं अभी आपको कोई नाम गिनवाना शुरू करूं तो आप हैरान होंगे कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो वो उसमें नहीं गया, जेल में नहीं गया, फांसियाँ नहीं लगे, कत्ल नहीं हुए, जलावतनें नहीं भुगती, या उनको दहशतगर्द करार नहीं दिया गया, या करप्शन के इल्ज़ामात नहीं लगे। मतलब आपको हैरानी होती है कि इस मुल्क में जो आपके प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जाता है मतलब सपोजली कि उनको लोग इलेक्ट करते हैं और अपने अपने सर का ताज बनाते हैं, वो फिर भी करप्शन एलिगेशंस में या दीगर इल्ज़ामात पे वो फांसियाँ लग जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, जेलों में जाते हैं। और इसके बावजूद इनकी आपस की जो इन सियासतदानों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो आता है वो दूसरे को जेल में डाल देते हैं, अगला आता है वो पिछले को डाल देते हैं, वापस आता है वो उसको डाल देते हैं। फिर फौजी भाई हमारे आ जाते हैं, वो किसी को फांसी लगा देते हैं, तो किसी को दहशतगर्द करार दे देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं। सो एक सिलसिला है जो कि चल रहा है मुसलसल और कहीं पे रुकने का नाम नहीं लेता। और इमरान खान साहब का जेल में जाना जो था वो इसलिए ये हैरान कन था कि मतलब किसी को यकीन नहीं आता था कि इमरान खान जैसी इतनी बड़ी टॉवरिंग एक आप शख्सियत, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, बहुत बड़े कैरेक्टर, बहुत बड़े हीरो, फिर आपका उनका लोगों के लिए जितना उन्होंने काम किया हॉस्पिटल्स में, फिर नमल बनाया, फिर चैरिटी वर्क और बेतहाशा उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग और पॉपुलैरिटी। सो ये कोई भी यकीन नहीं कर सकता। खुद खान साहब भी ये नहीं मानने को तैयार थे कि उनको भी कोई उनको टच कर सकते हैं। हालांकि हम बोल रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अब क्योंकि अब हमारी बहुत सारी जनरेशन्स ने, मैं उसी दौर में 70s में मैं वो हो रहा था, मतलब थोड़ी सी अक्ल समझ आ रही थी, तो लेकिन हमने वो मतलब उस तरह के हमें वो उनका दौर उनका याद नहीं है, या हमें नहीं पता है कि उस दौर में क्या हो रहा था। लेकिन जो अब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वीडियोस और क्लिप्स और तकरीरें देते, भुट्टो साहब भी इतने ही पॉपुलर थे, शायद वो ज़्यादा पॉपुलर थे ये उनसे, इमरान खान साहब से। उस दौर की मैं बात करूँ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, और अगर भुट्टो साहब को फांसी लग सकती तो फिर तो मतलब एनीथिंग वाज पॉसिबल। लेकिन हर बंदा अपने बारे में ये तस्वर रखता नहीं कि मुझे कोई टच नहीं कर सकेगा, या उनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि उनको कोई टच नहीं कर सकेगा। अब जो सवाल आज बड़ा सवाल है, मतलब कल की बात लगती है आपको, 3 साल गुजर गए हैं इनको, इमरान खान साहब को जेल में। जो 2-4 उसमें मतलब उसमें बातें हुई हैं कि एक तो ये था कि खान साहब जो हैं शायद गिव इन कर जाएंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, डील कर लेंगे, डर जाएंगे, हॉस्पिटल में ज़िंदगी गुजारेंगे। जैसे मतलब आसिफ अली जरदारी साहब का था, मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में रहे। इसी तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब का था कि वो जनाब कुछ अर्सा जेल में रहे, फिर वो डील करके चले गए, वापस चले गए। तो इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें थी, पॉलिटिशियंस करते रहे हैं। तो बहुत सारों का ख्याल था, राना सनाउल्लाह साहब कहते थे दीगर कि शायद जेल में जाएंगे तो हफ्ते 2 हफ्ते में दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन खान साहब ने मतलब अगेंस्ट ऑल प्रिडिक्शन जो है उन्होंने उनको गलत साबित किया है। वो तो अपनी जगह पे है। सवाल ये है कि अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई के कितने चांसेस हैं, और जो मौजूदा एक टग ऑफ वार, एक क्रैक्स पड़े हैं यहाँ पे ये रूलिंग एलीट में, तो इनके इसमें दरमियान में क्या खान साहब के लिए कुछ चांस निकल सकता है, जिसकी बात भी होती है। और मतलब ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे मैं आज बात करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताऊँ कि आज मैं आता हूँ इस पे, ये बड़ा अहम इश्यूज़ हैं कि खान साहब की रिहाई या उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत, या फ्यूचर का क्या एक नया सिस्टम या कोई नई शक्ल बन सकती है जिसमें खान साहब के लिए स्पेस पैदा की जाए, या कोई स्पेस पैदा हो सकती है या नहीं हो सकती। वी विल कम टू दैट। आज कोई बड़ा ट्विटर पे थोड़ा सा एक माहौल वो रहा, मतलब गर्म सर्द रहा। उस पर असद उमर साहब ने उन्होंने ट्वीट किया इमरान खान साहब के हवाले से, और जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब एशियन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट हैं। फिर उन्होंने जनाब यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, फिर उन्होंने ये नमल खोला, फिर किक स्ट्रिंग वर्ल्ड की, उन्होंने इस तरह की सारी बातें खान साहब से जो हम सब जानते हैं उन्होंने उनको रिपीट किया। तो उसके ऊपर मैंने कमेंट किया विद ऑल सीरियसनेस, जिसको ये मेरे पीटीए के दोस्तों ने समझा मैं तंज कर रहा हूँ, लेकिन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात, मैं तंज कर रहा होता तो मैं कह देता हाँ भी कर रहा हूँ मैं,
تو اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ تو مطلب پولیٹیشین پہ طنز بھی کیے جا سکتے ہیں، اسد عمر صاحب پہ بھی کیا جا سکتا ہے، میرے پہ تو بہت سارے کیے جاتے ہیں، روزانہ کیے جاتے ہیں، کامنٹس بھی کیے جاتے ہیں. سو پبلک فیس کو تو چیزیں بھگتنی پڑتی ہوتی. سو میں اگر اس پہ طنز کر رہا ہوتا تو ضرور کرتا. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں یہ کہوں گا پوائنٹ آؤٹ میں نے یہ کیا، میں نے اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ آپ عمران خان صاحب کے پوسٹر بوائے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے زیادہ جو سیل کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی نے، اگر کسی ایک بندے کو انہوں نے سیل کیا جس کو پوسٹر بوائے کہتے ہیں، کہ ہر ایک کو بتایا کہ دیکھیں ہماری پارٹی میں کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، کیا کیا لوگ جو ہیں اپنے فیوچر، لاکھوں کی تنخواہیں، کروڑوں کے ایسٹ چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں پاکستان بدلنے کے لیے. اس میں اسد عمر صاحب سب سے پہلے تھے اگر آپ کو یاد ہے. ان کے بعد پھر جوید ہاشمی صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، یہ پھر ہمیں نظر آتے ہیں جو پہلے سے اسٹیبلش پولیٹیشین تھے. لیکن اگر کوئی نیو کم آ رہا ہے جس کو خان صاحب نے سیلیبریٹ کیا، پوری پارٹی نے کیا، اور بہت کچھ ان کے حوالے سے کہا، ونڈر بوائے کہا گیا کہ بس آئیں گے اور ملک کی اکانومی، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ خان صاحب آئے تو ان کے وزیر خزانہ تو یہ بنے گا، ملک کو ہفتوں میں ٹھیک کر دیں گے، اور وہی پھر بعد میں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ان کا پوسٹر بوائے رہے ہیں، ان کے فائنانس منسٹر رہے ہیں، بعد میں آپ پلاننگ انرجی وغیرہ کے معاملات بھی دیکھتے رہے. تو آپ نے جب آج یہ ٹویٹ کیا ہے خان صاحب کے لیے کہ 3 سال سے عمران خان صاحب جو ان کا انٹروڈکشن دیا ہے آپ نے، بڑا اچھا امپریسو ہے، لیکن وہی پرانا انٹروڈکشن ہے. وہ تو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں 3 سال. تو آپ نے کوئی ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کے بہت سارے فیصلے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں فیصلے، برے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں، کوئی لیگسی ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. اینڈ وی کین مطلب ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ. میں کہ کم از کم میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جب آپ یہ چیزیں لکھ رہے ہیں کہ آپ نے بار بار ان 3-4 چیزوں پہ آپ نے گلوریفائی کیا ہوا ہے، فیئر انف. لیکن اب وہ پرائم منسٹر ہیں، یہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے گلوریفائی کرنے کے سمجھ آتی تھے کہ اس بندے نے فلاں چیزیں کی ہیں، لہٰذا ان کو موقع ملنا چاہیے، جو کہ ملا. جب موقع ملا تو خان صاحب نے کیا کیا؟ اچھے مطلب ان فیصلے بھی کیے ہوں گے، اچھی چیزیں بھی کی ہوں گی. تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کو یہ بھی سائڈ ان کی دکھانی چاہیے تھی ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر، ان کے کیا اچھے برے کارنامے تھے. آپ کو اچھے، آپ تو صاحب اچھے کارنامے بتاتے، برے تو آپ کے مطلب ناقدین بتاتے. میں اپنے بارے میں تھوڑی بری باتیں بتاؤں گا، وہ تو میرے ناقدین میرے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سو میرا بھی یہ خیال تھا. اس پہ جناب ناراض ہو گئے، آدھی سے زیادہ قوم ناراض ہو گئی. پھر وہ مریم بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی سسٹر ہیں بشرا صاحبہ کی، انہوں نے کامنٹ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ آپ کو آج کے دن کم از کم ڈگنیٹی اور گریس دکھانی چاہیے تھی. اٹس ویری پیتھیٹک. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں ڈگنیٹی اور گریس میری کہاں سے انڈر کوشچن آ گئی. خیر ان کو میں نے جواب دیا. تو اس پر بھی ہمارے دوست دیوان سچل صاحب، تو ان کا خیال تھا کہ شاید میں نے سخت جواب دیا ہے. تو میں نے انہیں کہا جناب کہ مطلب لیڈیز ہیں، ان کو اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو میں نے کہا ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ پالیٹکس ہے، اب اس کو ہم جوڑتے ہیں ذرا اس موجودہ سچویشن کے ساتھ. مطلب مجھے آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی مجھے لیٹر بھیجے، مجھے کبھی کسی نے کوئی واٹس ایپ کیے، کوئی میرے پاس کوئی جرگہ لے کے آیا، میرے گھر آ کے بیٹھ گیا کہ راؤ صاحب آپ صحافی بنے. میں خود بنا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ کام، وٹ ایور ریزنز، اس کے جو میں نے محنت کی، جو بھی کیا، وہ اس کے اچھے برے، اس کے کنسیکوینسز، اس کے فائدے نقصان مجھے ہوئے ہیں. سو میں کہوں، میں احسان تھوپ دوں آپ لوگوں کو، دیکھیں جی میں صحافی بنا، میں نے آپ کے لیے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے ملک اور قوم کے لڑائیاں لڑیں تو گریٹر انٹرسٹ کے، مجھے یہ ہوا. بھائی مجھے کسی نے نہیں کہا، دیٹس مائی چوائس. تو اس چوائس کو میں نے اس کو فیس کرنا، اچھا یا برا جو بھی لگتے ہیں. تو سیم گوز فار ایوری ون. آپ میں سے بھی جتنے یار دوست ہمارے جو بھی کام کرتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، یا جو بھی آپ کا بزنسز ہے، آپ خود کرتے ہیں. تو کل کو یہ گلہ تھوڑا کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جناب میں آپ کے ملک اور قوم کے لیے یہ کر رہا، میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا. ایسے نہیں ہوتا، میں کم از کم ایسے نہیں لیتا. تو سیم گوز فار ان پولیٹیشین کے. جب ہمارے اوپر بہت سارے احسانات تھوپے جاتے ہیں، میں سب کی بات کرتا ہوں، ابھی میں آ بھی آ رہا ہوں، مطلب وہ بھٹو خاندان کے ہے، وہ یا شریف خاندان کرے جی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم پھانسیاں لگے، قتل ہوئے، جیلوں میں گئے، جلا وطنیں ہوئیں، کاروبار تباہ ہوا. فیئر انف، وی ہیو آل دی سمپتھیز ود یو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو کون چاہے گا کہ کوئی بھٹو صاحب جیسا لیڈر جو ہے وہ پھانسی لگ جائے، بینظیر بھٹو صاحب قتل ہو جائیں، نواز شریف صاحب جو ہیں 14 سال کے لیے ان کو دہشت گردی یا جیل کی سزائیں ہو جائیں. مطلب نو بٹ ول اپریشیٹ دیٹ. کوئی بھی ایک نارمل انسان یہ بات نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تو ہیں. تو وہی بات آج میں نے لکھی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ساری ہمدردیاں ہیں. وی آل ہیو دا سمپتھیز. اور ہم نے تو اس وقت بہت سمجھتے تھے کہ بہت بڑی وہ چینج لے کر آ رہے ہیں اگینسٹ دیز فیملیز جو ہیں، جو اسٹیبلش فیملیز ہیں. ہم تو یہ امید کیے بیٹھے تھے بہت ساری. بعد میں جو کچھ ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. خان صاحب جیل میں اس وقت کیا بیٹھ کے ان پہ بات کریں. وی کین، وہ کہتے ہیں آفر آور سمپتھیز اینڈ پریئر. تو میں نے کہا جب خان صاحب سیاست میں آئے تھے 1996 میں، تو اس سے پہلے کا کیا ماحول تھا، کیا پاکستان کی پالیٹکس کیا تھی؟ آج تو بہت بری لگتی ہوگی، اس وقت کیا پالیٹکس تھی؟ ان سے پہلے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب قتل ہوئے سر. ابھی پاکستان کو بنے ہوئے میرا خیال ہے 4-5 سال بھی نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد دوسرے پرائم منسٹر جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ پھانسی لگے سر.
پھر اس کے بعد جنیجو صاحب تھے وہ ڈسمس ہوئے 88 کے، چلو ان کو ایک اور اس میں تنازع میں لے لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ تیسری وزیر اعظم تھیں، وہ قتل ہوئیں سر۔ پھر چوتھے وزیر اعظم آپ کے جناب نواز شریف صاحب تھے، 14 سال سزا، ہائی جیکنگ کا کیس، دہشت گردی، 10 سال جلا وطنی، واپس آئے، ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے بھگتی۔ اس کے بعد زرداری صاحب کہتے ہیں میں 11-12 سال میں جیل میں رہا سر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جناب یہاں پر یوسف وزارہ یہ گیلانی صاحب جیل میں، اس کے بعد راجہ پروفیسر صاحب جیل میں، اس کے بعد یہ آ گئے اس میں شہباز شریف صاحب آ گئے وہ جیل میں، پھر شاہد خاقانہ بھائی صاحب کو میں خیر آپ کو بتا چکا ہوں، پھر عمران خان صاحب آ گئے وہ جیل میں، ایک لمبی لسٹ میں دے سکتا ہوں میں۔ سو خان صاحب سے پہلے بھی یہ کچھ ہو رہا تھا کہ یہ تخت یا تختے والی گیم ہے، یہ وہ کھیل ہے جس کو آپ اور میرے جیسے لوگ نہیں کھیل سکتے۔ میں تو بالکل نہ کھیلوں، اگلے 10 نسلیں بھی نہ کھیلوں، نیور۔ میرے لیے لائف بڑی خوبصورت ہے، میں گزار رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بادشاہ بننے کا اور لوگوں کی زندگیوں بدلنے کا، ملکوں کو، قوموں کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کا، ایبسولوٹلی زیرو۔ میں جہاں پہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کا، میری کیپیسٹی کے مطابق یہی ہے۔ آپ کی کیپیسٹی کہتی ہے نہیں، آپ ایک ایکسٹراڈنری انسان پیدا ہوئے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ بھٹو صاحب ہوں، بے نظیر صاحب ہوں، نواز شریف، عمران خان، جو بھی ہوں، تو اس کا پھر یہ پورا پیکیج ہے سر۔ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار کی لڑائی میں جان دینی بھی پڑتی ہے، لینی بھی پڑتی ہے، یہ پوری پاور پالیٹکس انسانی ہسٹری یہی ہے، کہیں سے اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ کا یہ بس چلا ان تمام کو عمران خان صاحب نے جیل میں ڈال دیا، یہ سارے جیل میں تھے اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، ان کا بس چلا انہوں خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا، خان صاحب کل کو واپس آئیں گے یہ ان کو جیل میں ڈال دیں گے، ایک سائیکل ہے چل رہا ہے، اب کوئی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو آپ اور میں کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں تھا نا، کہیں بیٹھ کے کوئی منیمم لیول پہ کوئی چیزیں یہ ایگری کر لیتے کہ ہم نے پالیٹکس کو یہاں سے آگے نہیں جانے دینا، ہم نے فوجی جرنلوں ملٹریوں کے ساتھ مل کے ہم نے وزیر اعظم نہیں بننا، ہم نے ان کو کندھوں پہ بیٹھ کے نہیں آنا۔ جب یہ چیزیں خود طے کرتے ہیں ایمبیشس، گوتم بدھ سے پوچھا گیا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو انہوں نے کہا انسانی خواہشات۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جو میری خواہشات ہیں وہ میرے دشمن ہیں، ایک حد تک میری خواہشات رہیں گی میرے اندر تو میں آئی کین مینیج اٹ۔ اگر بہت زیادہ خواہشات میں پال لوں گا اور پھر ان کے حصول کے لیے کوئی اس ڈاکٹر فوسٹرس کی طرح کسی بھی مطلب اسے شیطان سے میں ڈیل کر لوں گا اپنے دنیاوی فائدے کے لوں، تو پھر کل کو جب میرے وہ سول لینے آئے گا مجھے چیخیں نہیں مارنی چاہیے۔ تو سیم جناب انہی کا دیا ہوا ہے سارا کچھ ہے۔ سو مطلب وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، تلوار بھی ہے، تو سوئمبیر یہاں پہ رچا ہوا ہے، جائیں اور پھر پہلوان جو ہیں لڑ لیں اور پھر بادشاہت لے لیں، جو جیتا وہ سکندر۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ۔ اب آپ کہیں گے بات اس سائڈ پہ کہ خان صاحب کا کیا ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں جب تک اس وقت عمران خان صاحب کی کوئی رہائی کے، ان کی واپسی کے یا ان کے پرائم منسٹر بننے کے مجھے تو چانسز نہیں لگتے۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پاکستان میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہوتا ہے، کوئی بھی چیزیں ہو سکتی، پالیٹکس کے بارے میں کوئی فائنل بات نہیں کی جا سکتی، لیکن بعض دفعہ جو ریڈنگ ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ جو بھٹو صاحب اور جنرل ضیاء صاحب کا ہم نے دیکھا، پھر ہم نے نواز شریف اور جنرل مشرف کا دیکھا، تاریخ میں تو چیزیں پڑی ہوئی نا، تو آپ انہی کی بنیاد پہ آگے چلتے ہیں نا۔ خان صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی بھی اسی طرح کے ہی ان کا بن چکا ہے ماحول، جو بھٹو صاحب اور ضیاء صاحب کا تھا، مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا تھا، وہی فیلڈ مارشل اور عمران خان صاحب کا۔ سو مجھے تو کوئی نہیں لگ رہا کہ خان صاحب ان کے ہوتے ہوئے باہر آ سکیں گے، نہ ہی کوئی یہ اگر ان کے درمیان بہت زیادہ یہ گلف اگر یہ وائڈ بھی ہو گئی ان کی شہباز شریف صاحب اور موجودہ آرمی قیادت کی، تو وہ پھر کوئی اور سسٹم لانے کی کوشش کریں گے، وہ خان صاحب کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، جو حالات اس طرح کے لگ رہے ہیں۔ سو بہرحال یہ انسانی یہ خواہشات ہوتی ہیں، ہر انسان اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے پھانسیاں لگتا ہے، قتل ہوتا ہے، جلا وطن ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، انسانوں پہ حکمرانی کرنے کا یہ جنون جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں سر۔